बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब ने गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से। ये गुफ्तगू कैसे हुई, क्या हुआ, इमरान खान साहब के ख़त पर क्या बात हुई, आर्मी चीफ साहब जब ये बात कर रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका ये बात करते हुए अंदाज, ये तमाम चीज़ें मैंने कुछ दोस्तों से मालूम की, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और इस गुफ्तगू का, आर्मी चीफ साहब के इस जवाब का इम्पैक्ट क्या है, इसका मतलब क्या है और आगे क्या हो सकता है, कम से कम आज के दिन की हद तक बड़ा दिलचस्प है। इसकी बात करते हैं। ये जो तुर्की से आए हुए मेहमान हैं, इनका पाकिस्तान के ताजरों के साथ इंटरेक्शन, ये तकरीब थी। शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ साहब, फिर वहाँ मेहमान डेलीगेशन, ये सब मौजूद थे, सहाफ़ी भी मौजूद थे। तो जब आर्मी चीफ साहब निकल रहे थे तो उस मौके पर जो सहाफ़ी साथ साथ खड़े हुए थे, उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना और इब्तिदा की आसमा शिराजी साहिबा ने। आसमा शिराजी साहिबा से मेरी बात हुई, उन्होंने इब्तिदा की और उन्होंने ये कहा कि मैंने तो ये कहा कि ये बहुत बड़ा ख़त जो है, बहुत बड़ी चीज़ है, ये हिस्ट्री में जाएगा। इमरान खान साहब की जानिब से जेल में बैठकर ख़त लिखा गया है, तो मुझे इस पर बात करनी चाहिए। और उन्होंने आर्मी चीफ साहब से बात की, इस पर सवाल किया। और इस सवाल के जवाब में जो आर्मी चीफ साहब ने कहा वो ये था कि मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला। मुझे, यानी उन्होंने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया, कहा मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला। फिर आर्मी चीफ साहब ने यह भी कहा कि मुझे ख़त पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है। फिर गालिबन मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने उनसे ये पूछा। अब मैं ये भी बता दूं आपके कौन कौन मौजूद था। आसमा शिराजी साहिबा मौजूद थी, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद थे, सलीम खान साफ़ी साहब मौजूद थे, आदिल शाहजेब साहब मौजूद थे। तो इस तरह से कुछ सहाफ़ी दीगर मौजूद थे। तो यहाँ पर मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने पूछा कि अगर मिल गया आपको ये ख़त तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। यानी उन्होंने गालिबन प्राइम मिनिस्टर का वर्ड यूज़ किया, मैं प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दूंगा, ये आर्मी चीफ साहब ने कहा। और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये ख़त की बातें चालें हैं, चाल है ये। और उन्होंने कहा कि मुल्क तरक्की कर रहा है, तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। ये उनकी गुफ्तगू का खुलासा है। और टेलीविज़न चैनल्स को भी ये कहा जा रहा है कि गुफ्तगू के इतने हिस्से पर फोकस रखा जाए। ये मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कहा जा रहा है। अब कहाँ से कहा जा रहा है, लेट्स नॉट गो इनटू इट। और जब ये गुफ्तगू हो गई है तो मैंने आसमी शिराजी साहिबा से ही पूछा। मैंने कहा मैं आपको कोट करते हो अगर ये बताना चाहूँ कि जब ये गुफ्तगू आर्मी चीफ साहब कर रहे थे तो बॉडी लैंग्वेज क्या थी, चेहरे के तासुरात क्या थे, लहजा कैसा था। तो मैंने कहा अगर आप इसको बताना चाहें। तो उन्होंने कहा मैं कुछ ख़ास इस बारे में फिगर आउट नहीं कर पाई, मैं कुछ ख़ास इस बारे में फिगर आउट नहीं कर पाई। आर्मी चीफ साहब जो थे वो फर्म थे ये बात करते, उन्होंने ये कहा कि फर्म थे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि नॉर्मल थे, इस बात को बिल्कुल बात करते हुए, इन जुमलों को बोलते हुए वो नॉर्मल थे। और ये बहुत छोटी सी गुफ्तगू थी। और इस गुफ्तगू को करने के बाद आर्मी चीफ साहब जो थे वो चले गए। और अब मैं आपको अपना एनालिसिस अगर देना चाहूँ तो देखिए, इमरान खान साहब इस पर अपनी पिच पर ले आए हैं कि आर्मी चीफ साहब ने एक तो बात की इस पर, ये सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से पहले हमें पता चला था कि ख़त पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सज़ा याफ्ता मुजरिम का ख़त है। अब आर्मी चीफ साहब ने गो के इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन किसी का ख़त पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बात हो गई। तो इमरान खान साहब अपनी पिच पर ले आए हैं कि एक उनसे बात हुई है। जाहिर है कि पूरा पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी सभी जानते हैं कि ख़त बहुत बड़ी चीज़ है, ख़त पर बात होनी चाहिए। तो ख़त पर बात हुई है, आर्मी चीफ साहब से बात हुई है। तो एक इमरान खान साहब इस हवाले से वो बात करें, इस पर यहाँ ले आए। दूसरा, इसकी एक और चीज़ हमें गौर करने की ज़रूरत है कि होगा क्या इसके नतीजे में। आज रात शाम 7 बजे के प्रोग्राम में, रात 8 बजे 10 बजे प्रोग्राम में क्या डिस्कस हो रहा होगा। क्या ये जो टर्क डेलीगेशन आया है ये सामने होगा, ज़्यादा खबरों में होगा? नहीं, ज़्यादा खबरों में होगा, सोशल मीडिया पर भी, खबरों में भी, प्रोग्राम्स में भी, डिस्कशन में भी आर्मी चीफ साहब की इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू, ख़त के हवाले से गुफ्तगू, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मज़ीद लोग मज़ीद चीज़ें निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। जो लोग मौजूद थे वो जब इस पर बात करेंगे तो वो इस हवाले से चीज़ें बताएंगे, क्योंकि वो खुद उसको एक्सपीरियंस करके आए हैं। आसमा शिराजी साहिबा, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, सलीम खान साफ़ी साहब, ये तमाम इसको डिस्कस करेंगे। और ये अभी भी मुसलसल रेड टिकर्स में यही सब कुछ चल रहा है टेलीविजन चैनल्स पर। तो फिर इमरान खान साहब की ख़त के बाद ये जो मूव है
اس موو نے یہ بہت بڑی چیز کریٹ کی ہے کہ آرمی چیف صاحب نے جواب دیا اور جواب دینے کے بعد انہوں نے نام بھی نہیں لیا اور بات اس بارے میں مکمل کر لی ہے. دوسری چیز جس پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے وہ ہے علی امین گنڈاپور کا وزٹ, اور وزٹ میں جو خبروں کے مطابق چیز آ رہی ہے وہ ہے کہ شیر افضل مروت ان کا معاملہ وہ مسلسل زیر بحث رہا, جس پر عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا, پارٹی کی جانب سے نوٹیفیکیشن آ گیا ان کو پارٹی سے نکالنے کا, اور اس کے بعد اب علی امین گنڈاپور نے اڈیالہ جیل جا کر عمران خان صاحب سے بات کی ہے. یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا, مسلسل گرم ہے, اور شیر افضل مروت کیا کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ دلچسپ ہے. اس تمام صورتحال پر بات کرتے دیکھیے آج کچھ دیر پہلے علی امین گنڈاپور پہنچے, عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور ملاقات ہوئی, ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور روانہ ہو گئے, یہ فوٹیج بھی ہمارے سامنے آ گئی. اب ملاقات میں کیا ہوا؟ ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور علی امین گنڈاپور کے درمیان یہ جو علی امین گنڈاپور کو پارٹی کے سیاسی عہدے سے صوبائی صدارت سے علیحدہ کیا گیا, اس پر بات ہوئی کہ جو پارٹی کی صوبائی تنظیم ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اس کے ساتھ مکمل تعاون کرنا ہے. عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو یہ بتایا, تو ایک یہ ہمارے سامنے خبر آئی. اب اس میں دیکھیے چیز یہ ہے کہ جب گنڈاپور صاحب جیل جاتے تو تب بھی اور واپس آتے ہوئے بھی عام طور پر میڈیا سے گفتگو نہیں کرتے, کبھی کبھار کرتے بھی ہیں. تو آج بھی یہ ہوا کہ گنڈاپور نے نہ اندر جاتے ہوئے نہ باہر آتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کی, یہ نہیں ہوا. گنڈاپور صاحب چلے گئے, اندر چلے گئے, واپس چلے گئے, میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی. تو ان کی زبانی ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے. اب یہ سورسز کے تحت آنے والی خبریں ہیں. تو ایک تو یہ صوبائی معاملات پر بات ہوئی. دوسرا خبر یہ ہے کہ مبینہ طور پر علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب سے یہ کہا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. اس فیصلے کو اگر بدلا جا سکتا ہے تو اچھی بات ہے, بدل دیا جائے. گنڈاپور صاحب نے اس فیصلے کے بعد جو ان کے قریب ترین لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کا کہنا یہ کہ بڑا پاپولر ہے شیر افضل مروت, اور شیر افضل مروت نے مشکل حالات میں بہت کام کیا ہے, تو اس لیے میں عمران خان صاحب سے بات کروں گا کہ یہ نہ کیا جائے. ہم نے دیکھا تھا کہ بیرسٹر گوہر بھی ان کو قریب رکھتے ہیں, بیرسٹر گوہر نے بھی یہ کہا کہ ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے. شہریار آفریدی صاحب کی طرف سے بیان آیا باضابطہ طور پر کہ عمران خان نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا. جب کچھ نہیں کہا تو فردوس شمیم نقوی کی طرف سے باقاعدہ طور پر پیپر سامنے آ جانا کہ گنڈاپور کے اس قریبی دوست کو نکال دیا گیا ہے, جس کے لیے بڑی ہمدردی ہے. اور ظاہر ہے کہ شیر افضل مروت کو ایک مناسب تعداد ہے لوگوں کی جو پسند بھی کرتی ہے. تو یہ ہوا. اب عمران خان صاحب نے اس پر سورسز کے مطابق جواب یہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں, ابھی میرا فیصلہ یہ ہے, ابھی اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ عمران خان صاحب نے مبینہ طور پر شیر افضل مروت کے حوالے سے گنڈاپور کو بتایا ہے. یہاں یہ چیپٹر کلوز ہوا. دوسرا, شیر افضل مروت خود کیا کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. شیر افضل مروت نے کل ایک پوسٹ کی جس میں یہ بھی بتایا کہ ایک خاتون بھی ہیں, کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے. خان صاحب افواہوں پر کان دھر لیتے ہیں, ان کی اس عادت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور پھر کہا خان لیڈر تھا, خان لیڈر ہے, خان لیڈر رہے گا. پھر اس کے بعد شیر افضل مروت نے آج ایک پوسٹ اور کی اور کہا کہ آج شام میں 3 ٹیلی ویژن پروگرامز میں آؤں گا اور ان میں آ کر اپنا موقف رکھوں گا, اب کھل کے بات کروں گا, اب کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہے. اور مروت نے بتایا کہ وہ ندیم ملک کے پروگرام میں, منصور علی خان کے پروگرام میں, تیسرے پروگرام کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن ہوا یہ کہ میں آپ کے سامنے وہ یہاں پلے کر کے یا یہاں دکھا کر یہ بھی بتا دیتا کہ تیسرا پروگرام کون سا ہے, لیکن شیر افضل مروت نے وہ پوسٹ بھی ڈیلیٹ کر دی. تو جب سے یہ کام ہوا ہے شیر افضل مروت پوسٹ کرتے ہیں, ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, یہ 2-3 بار تو ہو چکا ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان سے کہیں سے کہا جاتا ہے نہ کرو, تو میں پہلے بھی کہا تھا, وہ رک جاتے ہیں, تمہارے لیے بات کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, وہ رک جاتے ہیں, پھر کچھ کرتے ہیں, پھر رک جاتے ہیں. تو وہ جس طرح سے بہت جذباتی اور ہائپر ایکٹیو انسان ہیں, وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے یہ ریئیکشن کا سلسلہ جاری ہے. شیر افضل مروت کا ریئیکشن آ رہا ہے. آج کیا ہوتا ہے ٹیلی ویژن پروگرامز میں, پوسٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد آتے ہیں نہیں آتے, دلچسپ ہے, دیکھنا ہوگا, کچھ وقت میں ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کیا ہوا. ایک چیز اور تھی, غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کیا اور غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کر کے کہا شیر افضل مروت کا پی ٹی آئی سے نکالا جانا اس واضح بات کی ایک اور دلیل ہے کہ پارٹی اندر سے بالکل ختم شد. یہ ختم شد ان کا بڑا پکا ٹریڈ مارک جملہ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انتشار, اندرونی اختلافات, ٹوٹ پھوٹ, پالیسیز میں یکسوئی کا فقدان, اختیار کی رسہ کشی, سیاسی دانش مندی کی عدم موجودگی. یہ غریدہ فاروقی نے ٹویٹ کیا.
شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا، یا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی. کب چھوڑی؟ جب 9 مئی ہو گیا اس کے بعد میں پارٹی چھوڑتا ہوں، میں گرفتار ہوا، میں غائب ہوا، واپس آیا ہوں، میں پارٹی چھوڑتا ہوں، میں پارٹی چھوڑتا ہوں، میں عمران خان سے راہیں جدا کرتا ہوں، مجھے یہاں گولی مارنا، پھر میں پارٹی چھوڑتا ہوں. یہ سب کچھ ہوا پارٹی کے لوگوں کی جانب سے. آپ دیکھیے کہ یہ ان حالات میں، جن حالات میں بندے گرفتار ہونے کی خبر آنے کے بعد غائب کیے گئے، پھر پارٹی چھوڑ رہے تھے، تو کسی نے پارٹی چھوڑوائی ہے. ظاہر ہے کہ کسی نے پارٹی چھوڑوائی ہے. لیکن نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا؟ نون لیگ کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی جانب سے گورنر بنائے گئے خیبر پختونخوا میں، ٹاٹا بائے بائے کر گئے. ان کی جانب سے وزیر خزانہ بنائے گئے، مفتاح اسماعیل ٹاٹا بائے بائے کر گئے. میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے وزیر اعظم بنائے گئے، شاہد خاقان عباسی ٹاٹا بائے بائے کر گئے. اتنے بڑے بڑے نام، اتنی بڑی بڑی چیزیں. دانیال عزیز پریکٹیکلی ٹاٹا بائے بائے کر گئے، شیخ روہیل اصغر پریکٹیکلی ٹاٹا بائے بائے کر گئے. میاں نواز شریف کے کبھی لیفٹ ہینڈ پر کبھی رائٹ ہینڈ پر موجود رہنے والے آصف کربانی ٹاٹا بائے بائے کر گئے. تو جس طرح سے لوگوں نے چھوڑی ہے مسلم لیگ نون، اس طرح سے تو کبھی کسی نے نہیں چھوڑا کہ کوئی نواز شریف کے بالکل یہاں لگ کے کھڑا ہوتا وہ پارٹی چھوڑ جائے، کسی کو وزارت خزانہ کی کرسی بٹھایا گیا وہ پارٹی چھوڑ جائے، وزیر اعظم بنایا گیا وہ پارٹی چھوڑ جائے. ایسی بے عزتی تو کسی کی نہیں ہوئی جیسی مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کی ہوئی. اور ہوئی کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ موقف بدل لیا، اس بات پہ کہ ڈیلر بن گئے، اس بات پہ کہ پالش شروع کر دی. ہم سے پالش نہیں ہوگی، یا ہم میاں صاحب کو لیڈر مانتے ہیں، ان کی آل کو لیڈر ماننے والے ہم لوگ نہیں ہیں. اس بات پہ پارٹی چھوڑی ہے لوگوں نے. اس بات پہ نہیں چھوڑی کہ کسی کو اٹھا کے غائب کیا گیا اور غائب رہنے والا بعد میں آیا اور اس نے کہا میری راہیں جدا. یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا فرق ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ کو شاید یہ فرق سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ دیکھیے یہ کن حالات میں ہو رہا ہے. ان حالات میں کہ کل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ہم نے دیکھا سائمہ صاحبہ نے، میجر غلام سرور صاحب نے، اس کے بعد دیگر ارکان نے، فروخ جاوید مون نے، سب نے بتایا بچے اٹھا لیے، فیملی کے لوگوں کو ہراساں کیا، گھر میں آ گئے، توڑ پھوڑ کی، والدین سے کہا، بھائیوں سے کہا، اظہار لا تعلقی کر دو. اس سے یہ موجودہ ارکان اسمبلی کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے. تازہ خبر کیا ہے؟ اسلام آباد سے 20 کے قریب نامعلوم افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دن دہاڑے PK4 خیبر پختونخوا اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے رکن، PTI کے MPA علی شاہ خان ایڈوکیٹ، ان کو اغوا کر لیا، اسلام آباد سے اغوا کر لیا. تو ایک جماعت جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ جماعت اگر اس صورتحال سے گزر رہی تو سمجھ میں آتا ہے. باقی جو غریدہ بی بی کہہ رہی ہیں وہ غریدہ بی بی کو سمجھ میں آ سکتا ہے، ورنہ کسی اور کو سمجھ میں آئے بہت مشکل بات ہے. ایک ہمارے یہاں اور دعویٰ ہو رہا ہے مسلسل مہنگائی میں ریکارڈ کمی، مہنگائی ایسی کم ہو گئی ہے کہ ایسی کم تو 9 سال میں نہیں ہوئی تھی. یہ دعویٰ ہمارے ہاں بڑی شدت کے ساتھ ہو رہا ہے. میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ اعداد و شمار آپ کو مکمل حقیقت بتا دیں گے کہ کیا کمی ہوئی ہے مہنگائی میں. آپ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف 2022 جب نکال دیا گیا، اپریل کی 9-10 تاریخ تھی، عمران خان صاحب اقتدار سے نکال دیے گئے تھے. آٹے کا 20 کلو کا تھیلا تھا 1181 روپے کا. آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اب ہے 1793 کا. جو PDM بند تھی 16 مہینے کی حکومت، اس میں یہ 1885 پر تھا. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں سستا ہوا ہے. 1181 کا تھا عمران خان کے دور میں. چاول 104 روپے کلو تھا، اب چاول 203 روپے کلو ہے. چینی 87 روپے کلو تھی، اب چینی اس وقت کراچی میں تو 160 روپے کلو مل رہی ہے. پھر اس کے بعد چینی کے بعد بیف 602 روپے کلو تھا عمران خان صاحب کی حکومت کے دنوں میں. اب سستا ترین ملک میں کسی بھی جگہ جو مل رہا ہے وہ ہے 1027 روپے کلو. کراچی میں کسی بھی جگہ یہ 1200 بغیر ہڈی کا 1400 روپے فی کلو مل رہا ہے. مٹن 1239 روپے تھا، مٹن اس وقت 1963 روپے ہے. اس کے بعد چکن 275 روپے کلو پہ ملا. چکن اس وقت 451 روپے کلو سستا ترین ہے، ورنہ کراچی کی مارکیٹس میں چکن 600 روپے 700 روپے کلو مل رہا ہے. پھر اس کے بعد آ جائیں دودھ. عمران خان صاحب کی حکومت کے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف نے جو اعداد و شمار شیئر کیے 117 روپے کلو تھا دودھ، اب ہے 197 روپے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انڈے 130 روپے درجن تھے، انڈے اب 350 روپے درجن ہیں. پکانے کا تیل یہ 2368 روپے 5 لیٹر عمران خان صاحب کی حکومت کے دنوں میں تھا، 2845 روپے یہ اب اس حکومت میں ہے. پھر اسی طرح سے دالوں کی قیمتیں ہیں 217 روپے سے 301 روپے، دالوں کی قیمت میں 167 روپے سے 392 روپے. اور اگر آپ دیکھیں
چائے کی پتی کی بات تو یہ 258 روپے سے 544 روپے ہے، یہ سستی ترین چیز کی بات ہو رہی ہے۔ پیاز 49 روپے کلو تھی، اس وقت پیاز 135 روپے کلو ہے، اور ابھی رمضان آ رہا ہے۔ مسلمان ھذا من فضل ربی کرتے ہوئے جو میرا آپ کا اپنے بھائیوں کا حشر کریں گے وہ ہمارے سامنے ہوگا۔ آلو 37 روپے کلو تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں، اس وقت 106 روپے کلو آلو ہے، تو یہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، ریکارڈ کمی ہوئی ہے۔ ڈالر عمران خان صاحب کی حکومت میں 180 کے آس پاس تھا، ڈالر 280 کے پاس ہے۔ پیٹرول عمران خان صاحب کی حکومت میں 150 روپے تھا، پیٹرول اس وقت 250 روپے کے آس پاس ہے، پلس مائنس اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ بجلی کا یونٹ عمران خان صاحب کی حکومت میں میکس 16 روپے تھا، بجلی کا یونٹ اس وقت 60 روپے پلس ہو چکا ہے۔ گیس کی قیمت میں آپ دیکھیں کم از کم 4 گنا اضافہ ہو چکا ہے، یہ اس حکومت نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اور اب اس حکومت کے بارے میں کوئی بھی بات کی جائے تو یہ لے کر آ گئے ہیں پیکا کا قانون، ایک کالا قانون۔ اس کالے قانون کے ساتھ یہ میرے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ حامد میر صاحب نے آج سیمینار سے خطاب کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھیں آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ باقاعدہ طور پر مارشل لا ہے، کیونکہ اس قانون کے تحت صرف صحافی نہیں بلکہ جو بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ زد میں آئے گا۔ مارشل لا میں فوجی عدالتیں بنائی جاتی ہیں، اس قانون کے تحت بنائی جائیں گی خصوصی عدالتیں۔ یہ خصوصی عدالتیں اتنی غیر پائیدار ہوں گی کہ حکومت کو جہاں لگا کہ مرضی کا فیصلہ نہیں ہے، جج صاحب فارغ۔ اس قانون کے تحت ایک متوازی عدالتی نظام حامد میر صاحب کہتے ہیں قائم کر دیا گیا ہے۔ ہمیں عدالتی نظام سے انصاف کی امید کم ہے، اس لیے پبلک فورم پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر پارلیمان کے اندر اور باہر منظم تحریک چلائی جائے گی۔ یہ پیکا کے ساتھ ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس عدالتی نظام سے یا ملک کے عدالتی نظام سے اب انصاف کی امید کم ہے، تو جو 3 ججز کا ٹرانسفر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو جج صاحبان کی جانب سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے پہلے انہوں نے خط لکھے، اعتراض کیا، ملاقاتیں کی، پھر اس کے بعد ریپرزنٹیشن دی، وہ بھی مسترد کر دی گئی، تو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ڈوگر صاحب جو اب ایکٹنگ چیف جسٹس بنائے جانے کی خبر آئی تھی ہمارے سامنے، ان کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب ان سے یوم محبت پر حلف لیں گے، اس میں ایکٹنگ کا ورڈ نہیں ہے۔ ہوں گے یہ ایکٹنگ ہی ہوپ فلی، لیکن ورڈ نوٹیفیکیشن میں ایکٹنگ کا نہیں ہے، اس میں ہے یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں گے، آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو اب ان تمام چیزوں کو یہ جج صاحبان چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ کہاں جائے گا معاملہ جائے گا آئینی عدالت میں۔ اور وہ یحییٰ آفریدی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اٹارنی جنرل میرے موقف کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، ان یحییٰ آفریدی صاحب کو اب یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ آج اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں چیف جسٹس کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا، سینیورٹی پر جو ڈوگر صاحب کے حوالے سے پوزیشن ہے وہ پوزیشن میں درست سمجھتا ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔